नाम सुन लीजिए सालारों के। अमर बिन साद, हुसैन बिन नुमैर, हसीन भी पढ़ते हैं, स्वाद के साथ है, खौली बिन यजीद, शबस बिन रिबई, शिमर जिल जौशन। ये शिमर हजरत अली का साला है, हजरत अली की बीवी का भाई, हजरत अब्बास अलमदार का मामू। सुन लिया रिश्ता। अगर उधर साहबी का बेटा है तो इधर हजरत अली का साला कहते हो ना। बीवी के भाई को क्या कहते हो? साला कहते हो ना। सालारे जंग जो भी, ये हजरत अली का साला। ये रिश्ता भी याद रखना, जो लोग एतराज करते हैं ना उनको भी पता होना चाहिए। ये बड़े बड़े अशकिया आ गए उधर, 72 अफराद, इनके सामने 22,000 का लश्कर जमा हो गया। कितना सोचें। इब्ने साद ने चंद आदमियों को हुक्म दिया, पैगाम दो, जाओ उनसे कहो मैं मिलना चाहता हूं। जिसको बुलाता वो कहता जी मैंने ही तो खत लिखा था। किसी ने कहा मैं तो बुलाने गया था, मिलने गया था, अब मैं किस मुंह से सामने जाऊंगा? कौन सा मुंह लेकर सामने जाऊंगा? इमाम के सामने आने से इनकार। मैंने आपको पहले बताया सामने कौन आए? वही जिन्होंने बुलाया था। इमाम खुद आए और इमाम ने वहां पर जो तकरीरें फरमाई हैं वो मेरे वालिद साहब ने अपनी इस किताब में जमा की है। उनमें से मैं आपको कुछ लफ्ज सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुने। तर्जमा सुना देता हूं। ऐ लोगो, मैं अल्लाह ताला और तुम लोगों से माजरत करता हूं। मैं तुम्हारे पास खुद से नहीं आया, बल्कि मेरे पास तुम्हारे खत आए, तुम्हारे कासिद पहुंचे कि हमारा कोई इमाम नहीं है, आप हमारे पास आए। मुमकिन है अल्लाह ताला आपके जरिए हमें राह हिदायत पर लगा दे। अब मैं आया हूं तो तुम लोग अपने कौलो करार पर कायम रहते हुए मुझसे वही वादा करो जिनसे मुझे इत्मीनान हो जाए, तो मैं तुम्हारे शहर को चलूं। अगर तुम ऐसा नहीं करते, मेरा आना तुम्हें पसंद नहीं, तो मैं जहां से आया हूं वापस चला जाता हूं। फिर आपने फरमाया, ए लोगो, अगर तुम अल्लाह से डरो और हक वाले के हक को पहचानो तो ये अल्लाह की रजा का बाइस होगा। हम अहले बैते नबूवत, अल्लाह के नबी के घर वाले, इन तुम्हारे जो हुक्मरान हैं इनके मुकाबले में जो तुम्हारे साथ ज्यादती और जुल्म के साथ हुकूमत कर रहे हैं, ज्यादा मुस्तहिक है। अगर तुम हमारे हक को नहीं पहचानते और तुम्हारी राय उससे मुख्तलिफ है जो तुमने खतों में लिखी थी, या तुम बदल गए हो, तो फिर किसी एक ने दरमियान में कह दिया, वो कौन से खत? इमाम ने खत मंगवा लिए, सामने कर दिए। तो फरमाया ये हुर भी देख चुका है। उन्होंने जब देखा कि हमारे पोल खुल रहे, हम सब नंगे हो रहे, तो इमाम आली मकाम ने उनके सामने फरमाया, सुनो, इब्तिला और आजमाइश से बचो, अल्लाह की पकड़ से डरो। फिर आपने जो फरमाया अब जरा ध्यान से सुने। फरमाया, लोगों, बिलाशुबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसे जालिम बादशाह को देखे जो अल्लाह के हराम किए हुए को हलाल करने वाला हो, अल्लाह के अहद वादे को तोड़ने वाला हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बदलने वाला हो, उसके खिलाफ करने वाला हो, अल्लाह के बंदों पर गुनाह और ज्यादती से हुकूमत करता हो, तो देखने वाला शख्स ताकत से, जबान से या हाथ से उसको न बदले, तो अल्लाह को हक पहुंचता है कि उस देखने वाले को भी उस जालिम बादशाह के मदखल यानी दोज़ख में दाखिल कर दे। क्या मतलब? तुम्हारे सामने कोई गलत कर रहा है और तुम उसको रोक नहीं रहे हो, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम मुकाबला नहीं कर रहे हो, उसको रोक नहीं रहे हो, तो फिर तुम भी जिम्मेदार हो, तुम बच सकते नहीं। आगाह हो जाओ, इन लोगों ने शैतान की इताअत इख्तियार की है, रहमान की इताअत को छोड़ दिया है, मुल्क में फसाद बर्पा कर दिया है,
حدود شرع کو معطل کر دیا، یعنی اسلامی سزاؤں کو ختم کر دیا، مال غنیمت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا، اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال اور اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام ٹھہرا دیا ہے، میں دوسروں کی نسبت زیادہ حق رکھتا ہوں کہ ان کو بدلوں۔ بے شک میرے پاس تمہارے خط آئے، تمہارے لوگ آئے اور بیعت کے عہد کے ساتھ آئے کہ تم مجھے دشمن کے سپرد نہیں کرو گے، بے یارو مددگار نہیں چھوڑو گے، اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ سنو میرا نام حسین ہے، میں حضرت فاطمہ کا بیٹا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ میں تمہیں بتا چکا میں کون ہوں، میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ، میرے اہل تمہارے اہل کے ساتھ، میری ذات میں تمہارے لیے نمونہ۔ اگر تم نے اپنے عہد پیمان کو توڑا اور جو وعدے کیے تھے وہ ختم کر دیے تو میری جان کی قسم تمہارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ تم اسی طرح میرے باپ اور بھائی کے ساتھ کر چکے ہو اور حضرت مسلم کے ساتھ بھی کر چکے ہو۔ وہ فریب خوردہ ہے جو تمہارے دھوکے میں آ گیا۔ تم بدنصیب ہو، تم نے اپنے حصے کو ضائع کر دیا۔ تو جس نے وعدہ توڑا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اس وعدہ توڑنے کا وبال اس پر ہے، اور مجھے تو اللہ تم سے بے نیاز کر دے گا۔ یہ میں نے امام کا خطبہ تھوڑا سا آپ کو سنایا، اس کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے۔ امام ان کو بار بار کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے اللہ کے لیے، دین کے لیے جو وعدہ کیا اس پر قائم رہو، ظلم و زیادتی کے خلاف جو تم نے وعدے کیے قائم رہو، اور بتا رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے حدود اللہ کو معطل کیا، اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کیا۔ کیا یہ نہیں بتا رہا کہ امام کے پیش نظر سوائے دین کے اور کچھ نہیں تھا؟ امام صرف دین کے لیے نکلے تھے۔ ان لوگوں نے امام کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، وہ کہنے لگے جی بس دو ہی باتیں، یا تو یزید کی بیعت کیجئے یا پھر آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام نے اتمام حجت کیا۔ اتمام حجت کا مطلب آخری دلیل ان کو دے دو تاکہ اس کے بعد راستہ نہ رہے۔ امام نے فرمایا میں تمہارے سامنے 3 تجاویز رکھتا ہوں، مجھے مکہ واپس چلے جانے دو۔ مکہ میں لڑنا منع ہے، میں وہاں رہوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، وہاں لڑائی ہو نہیں سکتی ہے، یہ جھگڑا نہ ہو۔ یہ پسند نہیں ہے تو مجھے تم اپنی مملکت سے، تمہاری جتنی ہے اس سے کہیں اور چلے جانے دو، میں کسی دوسری جگہ چلا جاؤں گا، اسلام کی تبلیغ کروں گا، وہاں تمہاری حکومت نہیں۔ یہ بھی نہیں کرتے تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، پھر میں جانوں اور وہ جانے، جو اس کے ساتھ میری بات طے ہو جائے۔ عمر بن سعد نے کہا یہ تینوں باتیں بہت اچھی ہیں، ان میں سے کوئی ایک مان لینی چاہیے۔ اس نے یہ تینوں لے کر یہ باتیں وہ گیا ابن زیاد کے پاس کہ یہ بڑی بہترین تجاویز ہے۔ ابن زیاد بھی کہنے لگا ہاں سمجھ میں آتی ہے۔ پاس بیٹھا ہوا تھا شمر جو حضرت علی کا سالہ، اس نے کہا جی بات یہ عمر بن سعد لڑنا نہیں چاہتا، یہ حسین اور ہمارے درمیان صلح کی باتیں کر رہا ہے، بس سیدھی بات کریں، وہ بیعت کریں ورنہ لڑے۔ اصل میں یہ لڑنا نہیں چاہتا، آپ کمانڈ مجھے دے دیں، سپہ سالار مجھے بنا دے۔ عمر بن سعد کو ایک موقع اور ملا تھا بچنے کا، وہ پھر نہ بچا، اس نے کہا نہیں تجھے نہیں دوں گا، اب جو کروں گا وہ میں ہی کروں گا۔ وہ تجاویز بھی گئی، موقع بھی ہاتھ سے گیا۔ ادھر شمر نے آتے ہی مشورہ دیا کہ ان کا پانی بند کرو۔ 4000 افراد نہر فرات پر لگا دیے گئے، جس کا پانی جانور پی رہے تھے، پرندے پی رہے تھے، کافر پی رہے تھے۔ کس کے لیے منع کیا گیا؟ جس کا نانا مالک کوثر، جس کے بابا ساقی کوثر۔ ظالموں نے یہ بھی نہیں سوچا ان کا پانی بند کر کے کل کوثر کے جام کیسے پئیں گے۔ اگر ان کے نصیب میں کوثر کے جام ہوتے تو وہ یہ بدبختی نہ کرتے۔ حکم تھا کیا؟ حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیئیں، گھوڑے پیئیں، اونٹ پیئیں، اہل ہنر پیئیں،
سب پیے چرندو پرند منع تم نہ کیجیو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ ظالموں نے پانی بند کر دیا۔ امام کے ساتھی گئے سمجھانے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہم تھوڑے سے ہیں، تم ہزاروں ہو، ہم پانی اگر مل بھی جائے گا تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پھر بھی پانی نہ لینے دیا۔ امام نے پھر خطبہ دیا، فرمایا میرے حسب نسب کو دیکھو، تم میں سے میں نے کسی کو قتل نہیں کیا جس کا تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے قرآن کی آیتیں احادیث پڑھی، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، مہریں لگ چکی تھی۔ امام علی مقام نے سمجھانے کے لیے تمام باتیں کی مگر وہ پھر بھی نہیں مانے۔ محرم کی 9 تاریخ آ گئی، جمعرات کا دن تھا۔ یزیدی لشکر میں نقارے بجے، عمر بن سعد سواروں کو لے کر آیا اور تیر چلانے لگا۔ امام نے پیغام بھیجا، ان سے پوچھو کیا چاہتے ہیں یہ؟ انہوں نے کہا ہم لڑائی شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر لڑنا ہی چاہتے ہو تو ہمیں 1 رات کی مہلت اور دے دو، کل تم سے جو ہوگا کر لینا۔ انہوں نے اس بات کو مان لیا۔ 9 محرم کی شب عشاء کی نماز کے بعد لائٹ کا یہ انتظام نہیں تھا۔ امام نے تمام ساتھیوں کو جمع کیا۔ روایتوں میں ہے کوئی چراغ جل رہا تھا، فرمایا اس کو بھی بجھا دو۔ آپ نے فرمایا میں تم سب سے بہت خوش ہوں، سب پر راضی ہوں اور خوشی سے اجازت دیتا ہوں، تم سب واپس چلے جاؤ۔ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تم اپنی جانوں کی حفاظت کرو، جاؤ اپنے گھر بار کو لوٹ جاؤ اور میرے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ سنو مجھے کسی سے شکایت نہیں ہوگی، جو جائے گا مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، بلکہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ جاؤ۔ سب نے جوش میں کہا امام آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، اس حال میں چھوڑ کے چلے جائیں، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم آپ کے ساتھ اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ اچھا ہوگا تو ساتھ ہوں گے اور تکلیف میں ہوں گے تو چھوڑ دیں گے۔ امام جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے ہم دشمن کا کوئی تیر آپ تک نہیں آنے دیں گے۔ آپ دیکھیے گا ہم کیسے پروانہ وار آپ پر اپنی جان نچھاور کریں گے۔ امام نے فرمایا اگر میرے ساتھ رہنے کا عہد کر چکے ہو تو پھر تیر میں کی طرح برسیں گے، نیزے بھالے چلیں گے۔ انہوں نے کہا امام آپ دیکھیے گا ہم کس طرح جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہادری کا۔ فرمایا پھر اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ، شاید تمہیں پھر کوئی اور رات نہ ملے، آرام کرنا ہو آرام کر لو، رب کو یاد کرنا ہو کچھ گھڑیاں اس کو یاد کر لو۔ امام اپنے خیمے میں آ گئے۔ امام اپنے خیمے میں آ کر قرآن کریم کھولتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے اونگ آ گئی، آپ آرام کرنے لگ گئے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، ارے جسے خوف ہو اسے نیند نہیں آتی ہے۔ امام آرام سے سو رہے ہیں، حضور تشریف لائے، سینے سے لگایا اور دعا فرمائی اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اور ساتھ میں فرمایا انک تروح الینا۔ امام کو حضور نے فرما دیا بیٹا تم ہمارے پاس آنے والے ہو، اور ان کے سینے سے اپنا سینہ لگا کر امام کے سینے کو صبر اور اجر کا خزینہ بنا دیا۔ اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ امام علی مقام بیدار ہوئے، فجر کی گھڑیاں قریب ہیں، ساعتیں قریب آ گئی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں 61 ہجری جمعہ کا دن 10 محرم جسے عاشورہ کہتے ہیں، اس کو عاشورہ کہنے کی وجہ یہ بتائی گئی اس میں 10 نبیوں پر انعام ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے یہی دن اپنے حبیب کے بیٹے کی قربانی کے لیے بھی منتخب فرمایا۔
फजर हो रही है, हजरत अली अकबर अजान दे रहे हैं, इमाम पाक नमाज पढ़ा रहे हैं। ये करबला वालों की आखिरी बाजमात नमाज थी। कितना मजा आ रहा होगा, कैफियत क्या होगी। दिन शुरू हुआ सजदों से, नमाजों से, ये रफात की सहर है, रोने की तजल्लुल की इबादत की सहर है। हाय ये सहर रज्जो मुसीबत की सहर है, आशूरे मुहर्रम है, शहादत की सहर है। लुटने का, तबाही का, परेशानी का दिन है, औलादे पैगंबर की ये कुर्बानी का दिन है। इमाम दुआ करते हैं, वो सब्र दे इलाही जिसमें खलल ना आए, तीरों पे तीर खाऊं अबरू पे बल ना आए। इमाम ने एक मर्तबा फिर उनके सामने खुतबा पढ़ा, अल्लाह से डराया, मगर उन्होंने कहा हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं, आप यजीद की बैअत करें वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाए। फरमाया जालिम फासिक व फाजिर की यजीद की बैअत करके जिंदा रहना ये जिल्लत है, मैं जिल्लत की जिंदगी इख्तियार नहीं करूंगा, इज्जत की मौत इख्तियार करूंगा। इमाम ने उनको बहुत समझाया, जब सरे महशर वो पूछेंगे हमारे सामने क्या जवाबे जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने। मगर बदबख्ती उन लोगों का मुकद्दर बन चुकी थी, आंखों पर अक्लों पर पर्दे पड़ गए थे, दिलों पर मोहरें लग गई थी, हक समझने की सलाहियत उनसे छिन चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। अमर बिन साद ने तीर पर तीर चलाना शुरू कर दिया और कहा गवाह रहना, दुश्मन की तरफ पहला तीर चलाने वाला मैं हूं माअज़ अल्लाह। वो फख्र गुरूर के कलमे कहते हुए तीर चला रहे थे, तीर खेमों में आकर गिरने लगे। इमाम के साथियों ने कहा जंग शुरू हो चुकी है। फरमाया हम मुदाफियाना लड़ेंगे, जारहियत हमला नहीं करेंगे, हमले का जवाब देंगे। और कहा तीर खेमों में आ गए हैं। अब इमाम ने इजाजत दी। जंगे दो तरह होती हैं, एक तो ये अंदाज होता है इधर से एक लश्कर आए, दूसरी तरफ से लश्कर आए, गुत्थम गुत्था हो जाए, लड़ाई शुरू हो जाए। ये इस तरह की नहीं थी, ये था कि इधर से एक आता था, उधर से मुकाबले के लिए लोग आते थे, और इनमें पहले एक का एक से, फिर एक का 2 से, फिर एक का 5 से, फिर एक का 20 से, फिर एक का 200 से, फिर एक का हजारों से मुकाबला इस तरह होने लगा। इमाम ने अपने दोस्तों को इजाजत दी, इधर से एक आ रहा है, 3 दिन का भूखा प्यासा, उसके मुकाबले पर 1, फिर 2, फिर 5, फिर 10, फिर 20, फिर 100 आने लगे। मगर वो इमाम का एक साथी भी मर्दाना वार मुकाबला करता है, जान सारी का मुजाहिरा करता है, बहादुरी से लड़ता है। मगर कब तक? आखिर एक एक करके जामे शहादत नोश करते जाते हैं। इमाम के 50 दोस्त और साथी शहीद हो गए। इमाम घोड़े पर सवार हुए, मैदान में गए। है कोई इस वक्त आले रसूल की मदद करने वाला? है कोई इस वक्त मुसीबत के वक्त में हमारा साथ देने वाला? इमाम ऐलान कर रहे हैं। हुर बिन यजीद रियाही जो 1000 सवार लेकर इमाम को गिरफ्तार करने आया था, अपने घोड़े पर बड़ा बेचैन, मुस्तरिब, परेशान। साथी ने कहा क्या बात है, तू बेचैन क्यों है? उसने कहा क्या करूं, मेरे एक तरफ जन्नत है, एक तरफ दोजख है, मुझे एक ताकत जन्नत की तरफ खींच रही है, दूसरी मुझे दोजख की तरफ बुला रही है, मुझे नहीं समझ आता मैं किस तरफ जाऊं। ये कहकर उसने अपने घोड़े को एड़ी लगाई, हो सके तो जन्नत ही में जाना चाहिए। अल्लाह
یہ نعرہ حر کا تھا، یہ نعرہ حر کا تھا، جس وقت فوج نار سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ دوائے درد عصیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ اور کسی نے امام سے پوچھ لیا آپ کون ہیں، کہاں کے ہیں؟ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے۔ بات کیا تھی؟ ایک آدمی کے آ جانے سے کیا فرق پڑنا تھا؟ 22,000 میں سے اگر ایک آ گیا تو کیا فرق پڑنا تھا؟ مگر امام کی نظر دیکھ رہی تھی، ہے جنتی کھڑا ہے دوزخیوں میں، ہے نیک بخت کھڑا ہے بدبختوں میں۔ امام کا اعلان کرنا سبب بن گیا اور یہ اس کو وہاں سے نکلنے میں مدد دے گیا۔ اور آیا آ کے امام کے قدموں کو چھوا، میں ہی وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا ان کی بدبختی اس حد تک بڑھ جائے گی۔ میں تو یہ سمجھتا تھا جس طرح آپ کے والد حضرت علی اور امیر معاویہ میں صلح ہو گئی تھی، آپ کے بھائی امام حسن اور حضرت امیر معاویہ میں صلح ہو گئی تھی، اسی طرح آپ کی بھی کوئی بات ہو جائے گی، مگر یہ تو آپ کا پانی بند کر کے آپ کے خون کے پیاسے بن گئے ہیں۔ میں ہی وہ شخص ہوں جو آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، مگر میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ آج میں اپنی جان آپ پر قربان کروں تو کیا مجھے آپ کے نانا کی شفاعت مل جائے گی؟ کیا میری معافی ہو جائے گی؟ امام نے آگے بڑھ کے سینے سے لگایا، فرمایا ہور میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جو سچی توبہ کر لے تو اگر واقعی نادم ہے، توبہ کرتا ہے اور ہم پر اپنی جان قربان کرتا ہے تو ضرور نانا جان کی شفاعت تجھے ملے گی۔ مگر ہور تو ایسے وقت آیا ہے ہم تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتے، ہمارے گھر سے کوئی خالی نہیں گیا، مگر سن وعدہ کرتے ہیں کل قیامت کے دن کوثر کا جام خود بعد میں پیئیں گے، تجھے پہلے پلائیں گے۔ اور اجازت لے کر میدان میں گیا اور میدان میں جا کر اس نے کہا کدھر پھر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس کے سامنے نکلے ہوئے ہو، ہوش ہے یا نہیں تمہیں، کچھ خیال ہے یا نہیں، کیا کر رہے ہو، کس کے سامنے کھڑے ہو؟
جانتے نہیں ہو اسی کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو؟ سنو، مجھ جیسے شخص کو انہوں نے معاف کر دیا ہے، تم بھی معافی مانگ لو اور ان کے قدم تھام لو۔ سنو، اگر تم نے معافی نہیں مانگی تو دنیا و آخرت میں بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے، عمر بن سعد اور دوسرے، یہ ہمارا جرنیل تھا، دشمنوں سے مل گیا ہے، معاذ اللہ ان کے الفاظ، باغیوں سے مل گیا ہے، اس کو نہیں چھوڑو، اس پر بھی یلغار کر دو۔ اور 3 دن کے پیاسے نہیں تھے، جنگجو تھے، مقابلہ کیا، اتنے ماہر تھے، ان کو دوڑاتے ہوئے دور تک لے گئے، دوڑاتے ہوئے آگے، کوئی ٹھہر نہیں پا رہا تھا، دور تک لے گئے، مگر پیچھے سے لوگوں نے یلغار کی، وہ اکیلے تھے، ان پر تیروں کا می برسایا اور اتنے زخم لگائے کہ وہ بھی زخموں سے چور چور ہو کر جب گھوڑے سے گرے تو یہی کہہ رہے تھے، حسین اب تو ضرور تیرے نانا کی شفاعت مل ہی جائے گی، ضرور وہ راضی ہو جائیں گے۔ آج تک ہور کا مزار فاصلے پر ہے، جہاں جہاں کسی کا مقدس لاشا تھا وہیں دفن ہوا۔ امام علی مقام کے سامنے ایک اور واقعہ بتایا جاتا ہے، پھر سنا دیتا ہوں، مجھ سے 2-3 افراد نے خاص طور پر کہا جی ضرور سنا دیجئے گا۔ کربلا کے مضافات میں جس طرح کسی بستی کے پڑوس میں علاقے ہوتے ہیں، سبرب جن کو کہتے ہیں، ایک گھر میں ایک نوجوان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ جب گھر میں آیا تو دیکھا اس کی ماں رو رہی تھی۔ بیٹا پریشان ہوا، ماں سے پوچھنے لگا، ماں کیا بات ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ میری بیوی نے کچھ کہہ دیا، کسی بات سے تجھے تکلیف پہنچی، میری کوئی حرکت، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، بیٹا تیری بیوی نے کچھ نہیں کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں رو رہی ہوں، مجھے تکلیف ہے۔ ان کا کیا تکلیف ہے، بتا، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، میں اگر بتا دوں تو کیا واقعی مجھے خوش کرے گا؟ اس نے کہا، ماں تو بول تو صحیح، مجھ سے جو ہو سکے گا میں ضرور کروں گا۔ اس ماں نے کہا، بیٹا مجھے پتا چلا ہے نواسہ رسول سیدنا حسین اس وقت کربلا میں یزیدی فوج کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، ان پر پانی بھی بند کر دیا گیا ہے، انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ بیٹا میں پریشان کہ میں ایک عورت ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، تو اگر واقعی مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، نہیں مجھے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو بیٹا ان پر اپنی جان قربان کر دے، اس وقت اگر جنت لینی ہے تو جنت تجھے مل جائے گی۔ بیٹے نے کہا، ماں تجھے پتا میری شادی ابھی تازی ہوئی ہے، چند روز ہی تو ہوئے ہیں، تو میں ذرا بیوی سے بات کر لوں۔ ماں نے کہا، بیٹا بیوی کو دیکھ کر، بیوی سے بات کر کے تو تیرا ارادہ بدل جائے گا، وہ تجھے کچھ نہ کچھ کہے گی، پھر تو نہیں مانے گا۔ اس نے کہا، بات تو کر لینے دو۔ بیوی کے پاس آیا، اس کو ساری بات سنائی اور کہا، میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نیک بخت نے کہا، جا رہے ہو تو اکیلے نہ جاؤ، مجھے بھی لے کے جاؤ، اگر تم شہید ہو گئے میں رسول زادیوں کی نوکرانی بن جاؤں گی، ان کی خادمہ بن جاؤں گی، مجھے ساتھ لے کر جاؤ۔ یہ خوش ماں کے پاس آیا کہ ماں تو کہتی تھی کہ کہیں وہ تجھے روک نہ دے، وہ تو میرے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا جب تم دونوں جا رہے ہو تو میں بھی پیچھے نہیں رہوں گی، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، سنو تھوڑا سا پانی لے لو، شاید ہم ان تک پہنچ جائیں۔ انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا، ادھر جنت والوں نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ یہ خاتون جب جانے لگی، عمر بن سعد کے سپاہیوں نے ان کی تلاشی لی اور ان سے پانی لے لیا۔ یہ خاتون امام علی مقام کے سامنے پہنچی اور کہا، میرے پاس اس وقت یہی ایک بیٹا ہے، اس کا نام وہب بن عبداللہ کلبی ہے، چند روز پہلے اس کی شادی ہوئی ہے، یہ آج خوشی خوشی آپ پر اپنی جان نشاور کرنا چاہتا ہے،
اس کی بیوی اس کے ساتھ آئی ہے، وہ رسول زادیوں کی خادمہ بننا چاہتی ہے، میرے پاس یہی ایک بیٹا ہے، اس کو قبول کریں اور خود پر آپ اپنے آپ پر اس کو جان نچھاور کرنے کا موقع دیں۔ امام نے وہب بن عبداللہ کو سینے سے لگایا، میدان کی طرف رخصت کیا، فرمایا بیٹا آئے ہو لیکن تمہاری اور حر کی انشاءاللہ جنت میں دعوت کریں گے، وہاں تمہاری مہمانی کریں گے، اب تو مجبور ہیں۔ یہ چلا میدان کی طرف اور بڑا اچھا شعر پڑھتا ہوا چلا، امیر حسین ونعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر، میرا امیر میرا امام حسین ہے اور وہ بہت اچھا امام ہے، اس جیسا اس وقت کوئی امام نہیں ہے، تم اس کے چہرے کو دیکھ لو تو تمہیں پتا چلے گا وہ چمکا دینے والا آفتاب ہے۔ وہ یہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے، میدان میں پہنچا، یزیدی لشکر کو للکارا مگر تنہا تھا، اس نے مقابلہ کیا، کب تک لڑتا، بالآخر یہ بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ امام نے اس کی شہادت کی خبر جب خیموں میں دی، اس کی بیوی قابو نہ رکھ سکی، دوڑتے ہوئے اپنے شوہر کی لاش کے قریب پہنچ گئی اور کہا وہ بہت برا شخص ہے جس نے تجھ کو مارا ہے۔ مارنے والا پاس کھڑا تھا، اس نے سنا کہ مجھے برا کہا جا رہا ہے تو اس نے گھما کے الٹی تلوار یا ڈنڈا اس عورت کے سر پر مارا، شوہر کے ساتھ یہ بھی جنت پہنچ گئی۔ اب کوئی اور نہیں ہے، امام پھر سوار ہوتے ہیں، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، جان قربان کر کے جنت جانے والا، مگر ان کے سامنے کچھ نہیں۔ اب تمام دوست چلے گئے، جو آئے تھے وہ بھی چلے گئے، اب گھر کے افراد ہیں، آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضی کے پھول، زہرا بطول اور چمن مصطفیٰ کے پھول، ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے ہر دم ہے تازہ گلشن دین میں وفا کے پھول، حوریں جنا سے آئیں ملک آئے عرش سے لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پھول، ہوشیار اہل بیت کی نعشوں سے اے زمین کملا نہ جائیں، یہ ہے رسول خدا کے پھول۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ اور حضرت عقیل کے فرزند جعفر اور عبد الرحمن یہ آگے بڑھے، ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم جائیں گے، ان ظالموں سے ہم لڑیں گے، آپ پر اپنی جان نچھاور کریں گے۔ روایات کے مطابق ان تینوں نے مل کر 140 یزیدیوں کو مارا، جرأت کا مظاہرہ، حالانکہ 3 دن کی پیاس اور بھوک کی وجہ سے ان کا کیا حال ہوگا، مگر مردانہ وار مقابلہ کیا۔ میں نے آپ کو بتایا ایک کا مقابلہ ایک سے نہیں، امام کی طرف سے ایک آتا ہے، ادھر سے سینکڑوں ٹوٹ پڑتے ہیں، امام کا ایک بھی ان پر بھاری رہتا ہے، مگر کب تک؟ ان تینوں کی شہادت ہوئی، امام آئے، ایک ایک کا ناشا اٹھا کر لے جا رہے ہیں، خیموں کے پاس رکھ رہے ہیں۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے آپ جتنے بھی ہیں، ذرا ایمان کے ساتھ میری بات کا جواب دیں، گھر میں 4 لاشیں پڑے ہوں، آپ کو دشمنی یاد رہتی ہے؟ آپ کو کسی اور کا خیال آتا ہے؟
غم کی وجہ سے آپ دشمن سے صلح پر مجبور ہوتے ہیں اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کا بس نہیں چلتا کسی طرح مجھ سے تکلیف جائے، سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا سائیکی چینج ہو جاتی ہے۔ وہاں 50 دوست چلے گئے، ہور گیا، وہب بن عبداللہ کلبی اب قریبی عزیز جا رہے ہیں، امام کے عزم و ثبات میں فرق نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں مومن کی مدد تو اللہ کا ذمہ، وکان حقا علینا نصر المومنین، اللہ فرماتا ہے مومن کی مدد کرنا ہمارا ذمہ ہے، تو امام کی مدد کیوں نہیں ہوئی؟ امام ٹھوکر مارتے، کرامت دکھاتے، چشمہ جاری ہوتا، امام ہواؤں کو حکم دیتے، وہ آندھی بن کر آتی، یزیدی لشکر کو اڑا کے لے جاتی، امام کرامت دکھاتے، وہ سارے کے سارے اندھے ہو جاتے۔ یہ لوگ آج سوچتے ہیں اور کہتے ہیں، میں نے پہلے کہا دین کی سمجھ نہ ہو تو کربلا سمجھ نہیں آتا۔ یہ بیدار ذہن ہوگا، روشنی والا ذہن ہوگا، جس میں امام کا کردار چمکے گا، ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی۔ ہاں قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کی مدد ہمارا ذمہ، یہ اللہ ہی کی مدد تھی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ کی مدد کیسے ظاہر ہوگی؟ تکلیف میں اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ امام اور ان کے اہل خانہ کا اس وقت صبر یہ اللہ کی مدد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ دل پھٹ جاتے ہیں، کلیجے فیل ہو جاتے ہیں، انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، ایسے میں بھی امام کا صبر و ثبات یہ اللہ کی مدد تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میدان امتحان میں کرامتیں نہیں دکھائی جاتی، کردار دکھایا جاتا۔ امام چاہتے تو وہ سب کچھ بھی ہوتا، لوگوں نے یہ سمجھا امام کی مدد یہ ہوتی کہ پانی مل جاتا، امام کسی طرح نکل جاتے، نہیں، یہ امام کی مدد ہوئی کہ وہ ثابت قدم رہے، اور یہ امام کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، حق سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، یہ سب سے بڑی ان کی کرامت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام علی مقام کے بھائی حضرت علی کے بیٹے آئے، ہمیں اجازت دیجئے، ہم جائیں گے، ہم لڑیں گے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، جعفر بن علی رضی اللہ عنہ، 4 بھائیوں کو اجازت دے دی، عباس کو روک لیا۔ ان چاروں نے جا کر ثابت کیا کہ ہم شیر خدا کے بیٹے ہیں، انہوں نے جوہر دکھائے، بہادری دکھائی، مگر یہ 4 ان کے مقابلے پہ وہاں 1000، یہ کب تک مقابلہ کرتے؟ یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ امام کے سامنے ایک اور تڑپا دینے والا منظر، دل ہلا دینے والا منظر، آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کی آنکھوں کے تارے، 4 بھتیجے کھڑے ہیں، چچا جان ہمیں بھی اجازت دیجئے، ہم بھی آپ پر جان قربان کریں گے۔ ان میں ایک وہ ہے جس کا نام قاسم ہے، فرمایا بیٹا تجھے اجازت نہیں دوں گا، میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی یہ خواہش تھی تیری شادی میری بیٹی سکینہ سے ہو، میرے بعد سکینہ سے شادی کر لینا، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ حضرت قاسم کہنے لگے چچا جان، میرے ابا جان نے مجھے ایک وصیت لکھ کر دی تھی، میں نے بطور تعویذ اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ابا جان نے کہا تھا جب کوئی بہت پریشانی مشکل کا وقت آئے اس کو کھول کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، آج سے زیادہ پریشانی کا وقت کون سا ہوگا؟ میں نے اس کو کھولا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، میرے بابا نے لکھا ہے قاسم بیٹا، ایک دن میرا بھائی حسین دشمنوں میں گر جائے گا، اس دن میرے بھائی پر اپنی جان قربان کرنا۔ چچا جان مجھے قیدی بنا کے دشمنوں کے حوالے نہ کیجئے، اپنے ہاتھوں سے جنت کا دولہا بنا کے رخصت کیجئے۔ امام نے نہ بھتیجے کی جوانی کو دیکھا،
نہ بیٹی کے مستقبل کو دیکھا، دیکھا تو صرف یہ کہ جو پرچم نانا جان نے اونچا کیا ہے وہ نیچا نہ ہونے پائے۔ امام قاسم میدان کو چلے۔ یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں نے یہ کہانی بنا لی کہ وہاں پر 7 محرم کو حضرت قاسم کی اور حضرت سکینہ کی مہندی ہوئی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ ہونا ہے تو مہندی کی گئی تھی۔ وہ مہندیاں کرنے کا ٹائم تھا؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مہندی کی رسم ایجاد کس کی ہے؟ کہاں سے نکلی ہے شادی پر مہندیوں کی رسم یہ جو نکلی ہے؟ وہ کوئی مہندیوں کا یہ گانوں کا ٹائم تھا؟ آج وہ مہندیوں کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتنی ان کی توہین کرتے ہیں۔ حضرت قاسم میدان کو جا رہے ہیں۔ کون جا رہا ہے؟ کوئی ماں کے دل کی دھڑکنوں سے پوچھے، کوئی باپ کے دل سے پوچھے۔ حضرت قاسم میدان میں گئے، فرمایا یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمارا ایک آتا ہے، تمہارے ہزاروں اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میں علی کا پوتا ہوں، ہے کوئی تم میں تنہا میرا مقابلہ کرنے والا؟ ارزق ایک جنگجو تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت ہی پہلوان ہے اور 1000 آدمی سے اکیلا مقابلہ کرتا، ایسا جنگجو۔ عمر بن سعد نے اس کو کہا جاؤ مقابلہ کرو۔ اس نے کہا واہ صاحب آپ نے میری خوب عزت کی، یہ ایک لڑکا ہے اور میں 1000 سے مقابلہ کرنے والا بہادر۔ آپ کی فوج میں میرے 4 بیٹے ہیں، میرا ایک بیٹا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو اشارہ کیا جاؤ۔ بہت عمدہ گھوڑے پر سوار اس کا بیٹا اور اس کے ہاتھ میں بہت اعلیٰ قسم کی تلوار وہ لے کر سامنے آیا، مگر اسے نہیں پتا تھا وہ کس کے سامنے جا رہا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کے پوتے نے اس کو چٹکی میں ہی کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس کا گھوڑا بھی لے لیا، اس کی تلوار بھی لے لی۔ ادھر دوسرا بیٹا آیا، کیونکہ اس کا بھائی کٹا تھا، دوسرا آیا، آپ نے اس کو بھی کاٹا، تیسرا، چوتھا، چاروں کو کاٹ دیا۔ ارزق کے سامنے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس کے 4 جوان بیٹے تڑپ رہے تھے۔ وہ بڑا اس وقت جو غرور میں تھا کہ میں 1000 سے مقابلہ کرتا ہوں اور یہ وہ، اب تو وہ چلانے لگا، پاگل ہو گیا۔ وہ اسی طرح آیا تلوار گھماتا ہوا۔ الحرب خدعۃ، جنگ ایک داؤ ہے۔ حضرت قاسم نے داؤ چلا، کہا تو جو بکواس کر رہا ہے نا، ہماری زبان اس کا جواب نہیں دے گی، ہم گالیوں کا جواب نہیں دیتے، اور تو اپنے آپ کو بڑا بہادر جنگجو کہتا ہے، تجھے گھوڑے کی زین تک تو کسنی نہیں آتی۔ اس کی توجہ ہٹی، امام نے وار کر کے اس کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا۔ پورے اس لشکر میں شور مچ گیا۔ یہ وہ نوجوان ہے جس نے ارزق جیسے پہلوان کے ٹکڑے کر دیے۔ اب کسی اکیلے کی ہمت نہیں پڑتی کہ تنہا آئے۔ ادھر سے عمر بن سعد نے کہا اب اس کو مہلت نہ دو، چاروں طرف سے گھیر لو۔ امام قاسم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر بالآخر ان کو اتنا زخمی کر دیا کہ وہ گرنے لگے، اپنے چچا کو پکارا۔ امام علی مقام نے بھتیجے کی آواز سنی، دوڑتے ہوئے آئے اور جو کچھ کہا شاعر ترجمانی کرتا ہے۔ ہائے جنت کو تم بھی سدھارے، میرے بھائی کے فرزند قاسم، داغ فرقت ہے دل پہ ہمارے، میرے بھائی کے فرزند قاسم، کاش تم ساتھ میرے نہ آتے، ہو کے رخصت نہ میدان کو جاتے، بھوکے پیاسے نہ میدان کو جاتے، میرے بھائی کے فرزند قاسم،
یاد کس کس کی دل سے بھلاؤں، ہائے کس کس کی لاشیں اٹھاؤں، کس کو اپنی کہانی سناؤں، میرے بھائی کے فرزند قاسم۔ امام نے جوان بھتیجے کا ناشا اٹھایا، خیموں کے پاس لا کے رکھا، بیویوں نے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، ایک دوسرے سے اظہار غم کرنے لگیں۔ امام کے سامنے ایک اور لرزا دینے والا منظر، سیدہ زینب اپنے دونوں بیٹوں کو لیے کھڑی ہے۔ بھیا کاش ہم عورتوں کو اجازت ہوتی، میں اپنے بھائی پہ جان قربان کرتی، مگر میرے پاس میرے یہ دو ہی ہیں، ان کو قبول کرو۔ فرمایا میری بہن یہ بھانجے ماموں کے ساتھ اس لیے نہیں آئے تھے کہ مجھ سے اجازت لے کر میدان کی طرف جائیں گے، یہ تو آئے تھے کہ ماموں مریدوں کے ہاں جا رہے ہیں، میں کن آنکھوں سے ان کے پھول سے جسموں میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی بھیا کل قیامت کے دن میری ماں فاطمہ زہرا نے اگر پوچھ لیا جب حسین کی بارگاہ میں سروں کے نذرانے پیش ہو رہے تھے تو نے کیا دیا تھا، میں کیا جواب دوں گی؟ بھائی یہ دو ہی ہیں، ان کو قبول کرو ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ امام نے بھانجوں کو بھی سینے سے لگایا، میدان کی طرف رخصت کیا۔ ماں تو یہ بھی نہیں چاہتی کہ اس کے بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھے۔ یہ کیسی ماں ہے جو جانتی ہے بچوں کو کہاں بھیج رہی ہے؟ یہ بچے کون ہیں؟ ذرا ان سے ان کا تعارف سن لیجئے۔ دادا ہے شہنشاہ دو عالم کا مددگار، سردار جہاں فخر عرب جعفر طیار، وہ شق تراز علم احمد مختار، آلودہ رہی خون میں جس شیر کی تلوار، ہاتھوں کے عوض حق سے سرے دست لیے ہیں، اللہ نے پر ان کو زمرد کے دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے، اچانک آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ نے عرض کی حضور کس نے سلام کیا تھا؟ فرمایا میرا چچا زاد بھائی جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ ایک جنگ میں کافروں نے ان کے بازو کاٹ دیے تھے، اللہ نے ان کو زمرد کے پر لگا دیے ہیں، یہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ وہ حضور کے چچا زاد بھائی، وہ ان بچوں کے دادا۔ اب سنو نانا کون ہے؟ نانا اسد اللہ مددگار دو عالم، دیندار نمودار جہاں دار دو عالم، سلطان ولایت و اسرار دو عالم، سرتاج فلک جبہ و دستار دو عالم۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ید اللہ نہیں ہے، ہم شیر تو ہیں گر اسد اللہ نہیں ہے۔ دادا جعفر طیار ہیں، نانا حضرت علی شیر خدا ہیں۔ انہوں نے آ کر کہا دیکھو ہمیں پہچانو، ہم بھی چمن زہرا کے پھول ہیں، ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا؟ یہ کم سن تھے مگر بہادر تھے، مقابلہ کیا مگر وہ ظالم ان پر بھی تیروں کا می برسانے لگ گئے۔ مقابلہ کرتے کرتے یہ دونوں بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ لاشوں کے قریب آ کے شہ امت نے پکارا،
اے بھانجو موجود ہے ماموں یہ تمہارا، اے شیر جوانوں مجھے الفت تھی تمہیں سے، اے تشنہ دہانوں مجھے ہمت تھی تمہیں سے، ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا بات تو کر لو، سینے سے لگو اٹھو ملاقات تو کر لو، ماموں سے عجب وقت میں منہ موڑ رہے ہو، کن آنکھوں سے دیکھوں میں کہ دم توڑ رہے ہو۔ امام عالی مقام نے بھانجوں کی نعشوں کو بھی اٹھایا، خیمے کے پاس لا کے رکھا، فرمایا لو بہن زینب تمہارا ہدیہ بھی قبول ہو گیا۔ حضرت زینب آ کر بچوں سے لپٹ گئی، کتنے اچھے ہو ماموں پہ قربان ہوئے ہو، کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی۔ امام نے ان کو صبر کی تلقین کی، ہاتھ پکڑ کے خیموں میں لے گئے۔ حضرت سیدہ شہر بانو نے کہا بچے ہیں ہمارے ساتھ، پیاس سے سکینہ بھی تڑپ رہی ہے مگر وہ بولتی نہیں، میری گود میں یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، علی اصغر شدت پیاس سے بےتاب ہے، کسی طرح اس کو پانی پلاؤ۔ حضرت عباس علمدار کہنے لگے افسوس، ہمارے ہوتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے پانی کو ترسیں، میں جاتا ہوں پانی لاتا ہوں۔ انہوں نے مشکیزہ کندھے پہ چڑھایا، ہاتھ میں تلوار لی، سوار ہوئے، میدان کی طرف جانے کی بجائے نہر فرات کی طرف بڑھے۔ وہاں 4000 افراد پہلے سے متعین کیے ہوئے، حضرت عباس نے ان کی دیوار جو بنی ہوئی تھی بندوں کی اس کو توڑا اور نہر میں چلے گئے، چلو بھر کے پینے لگے۔ اندر سے کہیں آواز آئی ہوگی بچوں کی پیاس بجھانے آئے ہو، جب تک انہیں پانی نہ پلا لو تمہیں پانی پینا روا نہیں۔ چلو پھینک دیا، مشکیزہ بھرا، باہر نکلے تو وہ سامنے گھیرا بنا چکے تھے۔ ادھر عمر بن سعد نے کہا دیکھنا یہ پانی خیموں میں نہ جانے پائے۔ فرمایا ہمارے 2-4 رہ گئے ہیں، عورتیں بچے بھی، انہوں نے کہا ہم نہیں لے جانے دیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر تم میرے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ آپ نے تلوار نکالی، واقعی کوئی آپ کے سامنے ٹھہرنے والا نہیں تھا۔ یہ حضرت عباس شیر خدا کے بہادر بیٹے، علمدار ان کا لقب، یہ جھنڈا اٹھانے والے، کوئی ان کے سامنے نہ ٹکا۔ ظالموں نے پیچھے سے بزدلانہ کاروائی کی۔ ایک ظالم کو موقع ملا، اس نے قریب آ کر پیچھے سے آپ کے کندھے پر وار کیا، کندھا کٹا، مشکیزہ گرنے لگا۔ آپ نے بائیں کندھے پہ چڑھا لیا مگر ایک ہاتھ کٹ گیا، اسی میں تلوار ہے، اسی پہ مشکیزہ ہے، ایک ہی ہاتھ ہے، آگے سے سواری کو بھی پکڑنا ہے۔ شیر خدا کے بہادر فرزند نے اپنے آپ کو قابو کر کے آگے بڑھانا چاہا، انہوں نے دیکھا ایک ہاتھ کٹ چکا ہے، دوسرا وار کیا، آپ کا دوسرا ہاتھ کاٹا، مشکیزہ گرنے لگا۔ روایتوں میں ہے آپ نے دانتوں میں پکڑ لیا مگر دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ کس سے آپ سواری کو تھامے، تلوار کو تھامے، پھر بھی اپنی سواری کو ایڑ لگا رہے کسی طرح پانی پہنچا دوں۔ ایک ظالم نے تیر مارا، وہ مشکیزے میں آ کے لگا، پانی بکھر گیا۔ آپ نے دانتوں کی گرفت ڈھیلی کر دی اور کہا اصغر اپنے چچا کو معاف کر دینا، میں تمہیں پانی نہیں پلا سکا۔ سکینہ بیٹی اپنے چچا کو معاف کر دینا۔ ظالموں نے وار پر وار کیے اور آپ کے جسم کو جگہ جگہ سے کاٹا۔ آپ نے اپنے بھائی کو پکارا، ناگاہ صدائی کہ آؤ میرے آقا، آخر ہوا عباس اٹھاؤ میرے آقا، سر کاٹتی ہے فوج بچاؤ میرے آقا، آؤ مجھے سینے سے لگاؤ میرے آقا،
سن کر یہ صدا شاہ پکارے کئی باری، ہم شکل نبی دوڑو کمر ٹوٹی ہماری، چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار، بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار، اس نرغے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار، آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں، بےتاب ہے حسین برادر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو، اب جاں بلب ہے سبت پیمبر جواب دو، اے نور چشم ساقی کوثر جواب دو، ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سر گود میں دھرا رہا اور دم نکل گیا، حضرت عباس کا مقدس لاشا اتنا کٹا پھٹا تھا امام سے اٹھایا نہیں گیا، وہیں چھوڑ کے آئے، فرمائے انکسر ظہری الان، اب میری کمر ٹوٹ گئی، میرا بھائی میرا جھنڈا اٹھانے والا بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا، سامنے دیکھا 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر تیار کھڑا ہے، بابا میں بھی جاؤں گا، جہاں بھائی قاسم چلے گئے، جہاں محمد و اون چلے گئے، جہاں چچا عباس چلے گئے، امام علی مقام سیدنا حسین کے بڑے بھائی امام حسن اور امام حسین یہ دونوں نبی پاک کی تصویر تھے، امام حسن سر سے سینے تک، سینے سے آگے امام حسین پاؤں تک ہو بہو تصویر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام کا یہ بیٹا علی اکبر سر سے پاؤں تک نبی پاک کی شبیہ تھا، فرمایا بیٹا تجھے دیکھتا ہوں نانا جان نظر آ جاتے ہیں، تجھ سے میرے گھر میں رونق ہے، میں کس کن آنکھوں سے شبیہ رسول میں تیر پیوست ہوتے دیکھوں گا، تم نہ جاؤ مجھے جانے دو، اکبر کی ہے یہ عرض کہ میدان کی رضا دو، رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو، بابا میری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو، اماں سے بھی رخصت مجھے مرنے کی دلا دو، کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے، زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے، بابا مجھے قیدی بنا کر ان کے حوالے مت کرو، مجھے اپنے ہاتھوں سے جنتی دولہا بنا کے رخصت کرو، دل شکستہ باپ نے ایک نظر اپنے لخت جگر پر ڈالی، فرمایا کس بات کی اجازت دوں، داغ اولاد نہیں آہ اٹھایا جاتا، ایسا بیٹا نہیں ہاتھوں سے گوایا جاتا، درد وہ ہے کہ زباں پر نہیں لایا جاتا، زخم وہ ہے کہ جگر پر نہیں کھایا جاتا، داغ فرزند حسین ابن علی سے پوچھو، نوجوان بیٹے کا غم باپ کے جی سے پوچھو، خیمے سے روانہ ہوئے اکبر سوئے میدان، بانوں کی چلی روح تو زینب کی چلی جان، شبیر کو خیمہ نظر آنے لگا ویراں، یارن میں نمودار ہوئے اکبر ذیشان،
کیا نور تھا ہم صورت محبوب خدا تھا، ایک شور اٹھا صلی اللہ کا۔ شاعر بہت بڑی بات کہہ گیا، ان کی شکل کس سے ملتی؟ حضور سے۔ حضور کو دیکھ کے کیا پڑھا جائے گا؟ درود۔ وہ کہتا ہے جی ایک شور اٹھا صلی اللہ، یعنی لوگوں کو یوں لگا جیسے حضور آ گئے۔ اس نے اپنے خیال کے مطابق بات کی۔ حضرت علی اکبر میدان میں پہنچے۔ انا علی بن الحسین ابن علی، نحن اہل البیت اولا بالنبی۔ میرا نام علی اکبر ہے، میرے بابا ہیں حضرت سیدنا حسین، میرے دادا ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ہم ہی نبی پاک کے اہل بیت ہیں اور ان کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ کیا میرے چہرے کی رنگت نہیں بتا رہی کہ میں کون ہوں؟ میرے چہرے کی چمک نہیں بتا رہی کہ میں کون ہوں؟ میں چمن زہرا کا پھول ہوں۔ تم میرے بھائی قاسم کا جوہر دیکھ چکے ہو، تم میں کوئی ہے جو اکیلا میرا مقابلہ کرے؟ عمر بن سعد نے کہا یہ حسین کا بیٹا علی کا پوتا ہے، بہادر ہے، جو اس کو قتل کرے گا میں اس کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ موصل ایک شہر عراق کا مشہور، 5 نبیوں کے وہاں مزارات ہیں، آج بڑا مشہور شہر ہے۔ جب اس نے یہ کہا، طارق بن شیس بڑا جنگجو اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اس نے کہا میں جاتا ہوں، آپ وعدہ یاد رکھنا، مجھے موصل کی حکومت ملنی چاہیے، تخت ملنا چاہیے۔ عمر بن سعد نے کہا ذرا جا تو صحیح، پتہ لگ جائے گا تخت ملتا ہے یا تختہ، تجھے نہیں پتا تو کس کے سامنے جا رہا ہے۔ وہ اپنے آپ پر بڑا گھمنڈ رکھتا تھا کہ میں بہت ہی داؤ پیچ جانتا ہوں۔ وہ آیا، بڑی تیزی سے امام کی طرف گھوڑا دوڑایا، امام نے اپنے آپ کو پھرتی سے بچا لیا، اس کا وار خالی گیا، فرمایا میری باری ہے۔ آپ نے تلوار گھمائی اور گھماتے ہوئے فرمایا طارق ہوشیار، میں علی کا پوتا ہوں، یہ کہہ کے اس کو جو مارا 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، طلحہ بن طارق، عمر بن طارق، انہوں نے دیکھا باپ کو مارا، وہ دونوں آئے، حضرت علی اکبر نے ان دونوں کو بھی قتل کر دیا۔ فرمایا اور کوئی ہے موصل کی حکومت لینے والا؟ وہاں ایک سناٹا، آپ نے اپنی سواری کو موڑا، واپس گئے۔ امام علی مقام نے بیٹے کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، فرمایا بیٹا واپس کیوں آئے ہو؟ عرض کی العطش، العطش، بابا مجھے پیاس نے بہت ستایا ہے، میں نے ان کے 3 جوانوں کو مارا ہے، مجھے پانی کا 1 پیالہ مل جائے میں ان سب کو قتل کر دوں گا۔ امام نے فرمایا بیٹا تم آئے ہو، آس امید لے کر آئے ہو، میرے پاس پانی نہیں، مگر جب کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیاسا ہو جاتا تھا، حضور اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، آج تم پیاسے ہو گئے ہو، آؤ میرے قریب، تمہارا باپ اپنی سوکھی زبان تمہارے منہ میں ڈال دیتا۔ امام نے 1 مرتبہ پھر اپنے چاند کو رخصت کیا، حضرت علی اکبر میدان میں آئے، فرمایا اور کون ہے تخت لینے والا؟ عمر بن سعد نے کہا اس کا تنہا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس پر بھی یلغار کر دو۔ ظالموں نے شبیہ رسول کا کوئی خیال نہیں کیا، امام پر حملہ آور ہوئے، حضرت علی اکبر مردانہ وار مقابلہ کر رہے، مگر تیروں کا مے برسا دیا گیا۔ ایک ظالم نے نیزہ چبویا، برچھی بلم جس کو کہتے ہیں، امام کو اچھال کے پھینکنے لگا۔ حضرت علی اکبر پکارے یا بتا ادرکنی، یا بتا میرے بابا مجھے پکڑو، مجھے سنبھالو۔ نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر،
کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے۔ جلادوں سے کہتے تھے کہ رو رو کے بتاؤ، جلادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ، اکبر ہے کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ، یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ، یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ، سید ہوں مسافر ہوں کئی دن سے ہوں پیاسا، یارو میں پیمبر کا تمہارے ہوں نواسا۔ امام نے آگے بڑھ کر کہا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ آپ نے سر پکڑ کے گود میں رکھا، بیٹا تڑپ رہا، فرمایا بیٹا باپ کو پکارا تھا تو انتظار کیا ہوتا، آنکھیں کھولو دیکھو میں تمہارا بابا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی، لرزتی ہوئی آواز میں کہا بابا بس یہی تمنا تھی جب جسم سے جان نکلے آپ کا چہرہ نگاہوں کے سامنے ہو۔ بیٹے نے امام کی گود میں دم توڑ دیا، ظالموں نے امام کے سامنے بیٹے کا سر جسم سے جدا کیا۔ میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہو، یہ انہوں نے کیسے برداشت کیا، یہ انہی کا صبر تھا، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یزید کے سپاہیوں کا بیان ہم نے دیکھا، امام نے علی اکبر کا مقدس لاشا اٹھایا تو حال یہ تھا کہ علی اکبر کا سینہ امام کے سینے سے لگا ہوا تھا، بیٹے کی ٹانگیں زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ جی چاہتا ہے حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے کہوں ذرا کربلا آئیے، آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، دیکھیے حبیب اللہ کے بیٹے نے بھی اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ یہ انہی لوگوں کا مقام، یہ انہی کی باتیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے علی اکبر کے مقدس لاشے کو جب خیموں کے پاس لا کے رکھا، حضرت سیدہ زینب اور حضرت علی اکبر کی والدہ دونوں تڑپ کر مقدس لاشے سے لپٹ گئیں۔ اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا، وہ 3 دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا، آل نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا، مرتی ہوں اپنے سرو سہی قد کو دیکھ لوں، ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں۔ امام صبر کی تلقین کرتے ہوئے بیویوں کو خیموں میں لے گئے۔ حضرت شہر بانو نے کہا بھائی عباس پانی لانے میں کامیاب نہیں ہوئے، سنو میں یہ گمان کرتی ہوں ان لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا ہمارے ساتھ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، تم ایسا کرو اسے گود میں لے لو اور دشمنوں کے سامنے جاؤ، کسی کو ضرور ترس آ جائے گا وہ اس کو پانی پلا دے گا، کیونکہ یہ بچہ جب تڑپتا ہے اس کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ امام نے فرمایا لاؤ میں تمہاری خواہش بھی پوری کر دوں، گود میں لیا، میدان کی طرف جا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں امام کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، بچہ ہے،
وہاں پہنچے اور جا کر کہا یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے؟ درے نجف ہے بانوے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، بطحا کے شاہزادے کا تم سے سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت مآب کی، ٹپکا دو اس کے حلق میں دو بوند آب کی۔ میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے میرا، پانی پی کر اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار اٹھا کر ابھی تمہارے مقابلے پہ آ جائے۔ تم سمجھتے ہو پانی کا پیالہ مجھے دو گے، کہیں میں نہ پی لوں، اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں پانی کے قطرے ٹپکا دو۔ اس کی ماں سے، عورتوں سے اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ ہرملا بن کاہل بدبخت نے نشانہ لگایا ہوا تھا، اس زور سے تیر چلایا، وہ تیر آ کر حضرت علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ بچے نے ایک جھرجھری لی، امام نے تیر نکالا تو خون نکلا، آپ نے اپنی داڑھی پر لگا لیا، آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، اے اللہ یہ قوم تیرے نبی کی آل اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے اس پر تجھی کو گواہ بناتا ہوں۔ ظالموں نے پیاس بجھائی مگر پانی سے نہیں، تیر مار کر۔ کیا یہی انصاف ہے ایک بوند پانی کے لیے؟ حلقے اصغر میں عدو کا تیر ہونا چاہیے۔ ظالموں نے شاید سمجھا تھا کہ وہ حضرت علی اصغر کی اس طرح شہادت کر کے کوئی کارنامہ انجام دے رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم تاریخ کے صفحات پر یہ نقش ہو گیا کہ علی اصغر نے ثابت کر دیا میری معصومیت دیکھو، ان ظالموں کا ظلم دیکھو۔ بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، یہ کیسے کلمہ گو تھے؟ حضرت علی اصغر شدت پیاس سے نہیں شوق شہادت میں سرشار تھے، وہ بھی اپنے آپ کو امام پر نچھاور کرنا چاہتے تھے۔ خیموں سے عورتوں نے دیکھا بچہ تڑپ نہیں رہا، شاید کسی نے پانی پلا دیا ہو، مگر ان کے کلیجے منہ کو آ گئے جب دیکھا کہ ظالموں نے پیاس تو بجھائی مگر پانی سے نہیں تیر مار کر بجھائی۔ آپ نے چھوٹے سے بچے کا لاشا بھی علی اکبر کے ساتھ رکھ دیا، بیبیوں کو صبر کی تلقین کی۔ ماں تڑپنے لگی، اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، بے زباں اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ وہ جو میری گودی میں تڑپتا تھا تیری گود میں کیسے آرام سے سو رہا ہے۔ موت علی اصغر کی مجھ کو کھو گئی، گود میری آج خالی ہو گئی، اور سکینہ دیکھ کر رونے لگی، آنسوؤں سے اپنا منہ دھونے لگی۔ بیبیاں روتی تھیں ایک جانب کھڑی، ہائے یہ کیسی مصیبت آ پڑی۔ امام علی مقام سب کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ خیمے کی طرف عورتوں کو لے کے جا رہے ہیں تو دیکھا آپ کا بیٹا علی اوسط زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے، بستر سے اٹھے اور کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، تو بڑی مشکل سے قابو پانے لگے۔ امام نے آگے بڑھ کے تھام لیا۔ علی اوسط زین العابدین کہنے لگے بابا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی جاؤں گا اور آپ پر اپنی جان قربان کروں گا۔ امام نے بیٹے کو بستر پر بٹھایا، فرمایا تمہیں اجازت نہیں ملے گی، تم ہی میرے ایک بیٹے باقی ہو، اور میرے نانا جان کا ارشاد ہے میری اولاد قیامت تک رہے گی، تم ہی آخری رہ گئے ہو، سنو میں تمہیں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، ان عورتوں کے ساتھ تم نے بطور محرم رہنا ہے۔
اور سنو بیٹا، شریعت و سنت کی پابندی کرنی ہے، ہر حال میں حق کا ساتھ دینا ہے، ظلم کے سامنے کبھی نہیں جھکنا۔ بیٹا کتنی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، صبر کرنا، اور جب کبھی تکلیفیں سہتے ہوئے مدینہ منورہ جاؤ، سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا، نانا کو میرا سلام کہنا، نانا کو کہنا نانا تیرے نواسے نے تجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، آنکھوں دیکھا حال سنانا، نانا تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارا پانی بند کیا، تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا۔ امام ان کو جو کچھ کہہ رہے تھے وہ سن رہے تھے۔ امام نے اپنی دستار پگڑی اتار کے ان کے سر پر رکھی، یہ ان کو اجازت اور خلافت تھی۔ انہیں بستر پر لٹا کر امام اپنے خیمے میں آئے۔ اب کوئی نہیں ہے جو جان قربان کرے۔ امام نے اپنا سامان کھولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف پگڑی آپ کے پاس تھی، اپنے سر پر باندھی، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا پٹکا بیلٹ اپنی کمر پر باندھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ذوالفقار جو حضور نے حضرت علی کو دی تھی امام کے پاس تھی، وہ ہاتھ میں لی۔ یہ شہیدوں کا امام، عاشقوں کا پیشوا، سب کچھ راہ حق میں قربان کر کے اب اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ بیبیوں کے خیمے میں آئے، فرمایا زینب بہن تم کو سلام، کلثوم بہن تم کو سلام۔ سب کی سب رونے لگیں، آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی۔ اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا اماں کے طریقہ تمہیں معلوم، مجبور ہے ناچار ہے مرضی یہ خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے، جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریا و زاری، کرتے ہیں جو صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، ہو لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر۔ بہن تم نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا میں نے پیا ہے، اماں کے صبر کا طریقہ تمہیں معلوم ہے، میرے بعد بال نہ بکھیرنا، سینے پہ ہاتھ نہ مارنا، شور نہ مچانا، زبان پر شکوہ شکایت کا کلمہ نہ لانا، صبر کرنا۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی نانا جان گئے صبر کیا، اماں فاطمہ گئیں صبر کیا، بابا علی گئے صبر کیا، بھائی حسن گئے صبر کیا، آج صبح سے بھی صبر ہی کر رہے ہیں، صبر کی کوئی حد تو ہوگی۔ فرمایا میری بہن ہرگز نہیں، ایسا نہیں کہنا۔ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے ہرگز ان میں سے کچھ نہ کرنا، خیال رکھنا شریعت اور سنت کا۔ آپ یہ فرما رہے تھے، آپ کی پیاری بیٹی حضرت سکینہ آ کے آپ سے لپٹ گئی، بابا میں پانی نہیں مانگوں گی، آپ نہ جاؤ، آپ چلے گئے، میں بابا کہہ کے کس کو پکاروں گی۔
امام نے بیٹی کو سینے سے لگایا، گود میں اٹھایا۔ امام فرماتے تھے سکینہ جس گھر میں بیٹھی ہو مجھے وہ گھر بھی اچھا لگتا، اتنا پیار کرتے تھے۔ فرمایا میری بہن زینب یہ میری بہت پیاری بیٹی ہے، اس کو رونے نہ دینا، دیکھنا اس کو میری لاش کے پاس نہ آنے دینا، میری بہن اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ سیدہ زینب فرما رہی تھی آج ایک یہی نہیں ہم سب یتیم ہو گئے۔ کہہ کر یہ سخن شاہ چلے خیمے کے باہر، اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہ محشر۔ چلا کے کوئی کہتی تھی ہائے ہائے میرے سرور، کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر۔ بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ۔ چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ۔ صدقے گئی ننا سا میرا دل نہ دکھاؤ، بےتاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ۔ شاہ کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے، اب حشر میں ہوے گی ملاقات پدر سے۔ امام باہر آئے، جب بھی کوئی جاتا تھا آپ رخصت کرتے تھے، سوار کراتے تھے۔ آپ کی باری آئی، اب کوئی آپ کو سوار کرانے والا نہیں، رخصت کرنے والا نہیں۔ سیدہ زینب چادر اوڑھ کر آئی، بہنیں بھائیوں کو سوار کرایا کرتی ہیں، دولہا بنا کے بٹھایا کرتی ہیں۔ سیدہ زینب کا مقدر دیکھیں، کس دولہا کو سوار کرا رہی ہے۔ زینب نے پکارا میرے ماں جائے برادر، ناشاد بہن لینے رکاب آئے برادر، اب کوئی مددگار نہیں ہائے برادر، صدقے ہو بہن گر تمہیں پھر پائے برادر۔ کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا، بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر تھا۔ اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسرے فاطمہ زہرا کو غنیمت، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علی مقام چلے، میدان کربلا میں باطل کی تاریکیوں میں حق و صداقت کا اجالا بن کر، آفتاب بن کر چمکے۔ شاعری کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو رجز کہتے ہیں۔ یہ میدان جنگ میں کلام پڑھا جاتا تھا، اس میں اپنا تعارف بھی اور دشمن پر روب بھی۔ امام نے رجز پڑھا، عربی میں بھی ہے فارسی میں بھی ہے، میں آپ کو فارسی سنا کے اردو ترجمہ کر دیتا ہوں۔ بودام ابن علی از آل ہاشم با وقار، این قدر کافیست مارا اعتبار و افتخار،
جد من باشد رسول اللہ محبوب خدا، بر سرے فرش زمیں ہستم چراغ کردگار، مادیرم زہراست بنت مصطفیٰ و عم من، جعفر تیار ملک مکرمت را تاج